अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूनुस आयत नंबर 37 से आज हम पढ़ेंगे। वाह और माँ नहीं काना है, ये तीनों हर्फ हैं। हाजा इसमें इशारा है, इसमें इशारा करीब, और इसमें इशारा बईद, उर्दू में पढ़े हैं ना आपने। हाजा इसमें इशारा है। अल कुरानु ये कुरान, ये वो कुरान है अन के युफ्तारा घर लिया जाए, मिन से दूनी सिवाए अल्लाह ही अल्लाह के, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा। वमा काना हाजल कुरानु अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, ये कुरान ऐसा नहीं है कि इसे अल्लाह की मदद के बगैर गढ़ा जा सके, अल्लाह के सिवा इसको कोई घड़ सके। इफ्तरा खुद घड़ने को कहते हैं। अब कुफारे मक्का इल्जाम यही लगाते थे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घड़ लेते हैं। उसी का जवाब अल्लाह दे रहे हैं कि कुरान मजीद के मज़ामीन, इसकी जुबान, इसके बयानात ऐसे नहीं है कि कोई इंसान इन्हें घड़ कर पेश कर सके, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। बस अल्लाह ही है जो कुरान जैसी अजीम किताब उतार सकता है। वाह और लकिन लेकिन, तस्दीक़ा तस्दीक है, अल्लज़ी उसकी जो बैना दरमियान में है, यदैही इनके हाथों के, और कुरान तस्दीक करता है उसकी जो इनके हाथों के माबैन है, यानी वो किताबें जो पहले आ चुकी, तौरात इंजील पकड़ते हैं, पढ़ते हैं। व तफसीला और तफसील है, फे स्वाद लाम, फसल इसी से होता है, फसील होता है और तफसील भी होता है, खोल कर अलग कर करके बता देना। असल में फसल का मतलब ही होता है अलग करना, तो तफसील अलग अलग करके बता देना, यानी खोल खोल के बता देना। तफसीला तफसील है अल किताबी, अल किताब की, ये कुरान उन किताबों की तस्दीक करता है जो इनके हाथों में मौजूद हैं। व तफसील अल किताबी, और अल किताब की तफसील बयान करता है। अल किताब क्या है? कुरान तफसील बयान करता है अल किताब की। तो अल किताब वो असल माखज़ जिससे सारी आसमानी किताबें नाजिल की गई। सारी आसमानी किताबों में एक ही बयानात हैं, ठीक है। तो वो असल माखज़, वो असल मसदर, यानी वो इल्म जिसे अल्लाह ने किताबों का मसदर बनाया, उसकी तफसील बयान करता है। ला नहीं रैबा शक फीही, इसमें ला रैबा फीही, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है, यानी कुरान में ऐसा कोई मजमून मौजूद नहीं है जो शक व शुबे का बायस बने। हर बात वाज़े है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है फिर मुतशाबे आयात। मुतशाबे आयात का ताल्लुक अकाइद के साथ नहीं है, तफसीलात के साथ है, तारुफ के साथ है। मुतशाबे आयात जितनी भी हैं वो तफसील के मुतल्लिक कुछ बहसें हैं, जैसे अल्लाह की ज़ात की तफसील, अल्लाह के अर्श की तफसील, या फिर तकदीर के एक एक जुज़्व की तफसील। तो ये बातें चूंकि तफसीलन समझ में आना इंसान के लिए इस दुनिया में मुमकिन नहीं है, तो इनकी तफसीलात को छोड़ दिया गया। अकाइद और उसूल जो हमें दिए गए हैं उनमें कोई बात मुश्तबे नहीं। इसीलिए अल्लाह फरमा रहे हैं ला रैब फीही, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये वही बात है जो सूरह बकरा के आगाज में भी कही गई है, मिन रब्बिल आलमीन, और इसका उतरना रब्बिल आलमीन की तरफ से है, तमाम जहानों के रब की तरफ से है। इस एक आयत में कुफारे मक्का के सारे दावे झुटला दिए गए कि अल्लाह रब्बे करीम ने कहा ये कुरान अल्लाह उतार रहे हैं, किसी में ताकत नहीं कि इसको घड़ ले। और इसकी दलील ये है कि ये पहली किताबों की तस्दीक करती है। अगर कोई शख्स खुद किसी मौजू पर कोई किताब लिखता है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है ना उसे, ताकि उसकी पहचान बने, लोग जाने ये उसकी किताब है। आप देखिए ये दरसी किताबें ही देख लें तो बोर्ड
تو ایک کتاب چھاپ دیتا ہے، پھر اس کی بکس آتی ہیں، تو سب ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک ہی میٹر ہوتا ہے، لیکن ہر کتاب کو دوسری سے مختلف کیا جاتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، ہیڈ لائن بڑھا کر یا کچھ نہ کچھ کر کے، تاکہ ہماری کتاب پہچانی جائے اور بکے۔ تو اگر یہ کتاب انسانی تصنیف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ نہ کچھ اپنا ذاتی ایسا مواد ضرور شامل کرتے جس کی بنا پر ان کی بات دوسروں سے مختلف ہو سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہی ساری باتوں کی تصدیق کی جو پہلے پیغمبر کہتے رہے ہیں۔ یہ بات خود دلالت کرتی ہے قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر، کہ ان سب کا مصنف، ان سب کا اتارنے والا، ان سب کا کہنے والا اللہ کریم ہے، ایک ذات ہے۔ جو بات وہ آدم کے زمانے میں کہہ رہا تھا وہی بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہہ رہا ہے۔ جو حکم موسیٰ علیہ السلام پر اترے وہی حکم عیسیٰ پر اترے علیہ السلام، اور وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے۔ احکامات تبدیل نہیں ہوئے، صرف نئے ایڈیشن آئے، کیونکہ پرانے ایڈیشن ضائع کر دیے گئے تھے، اس لیے نئے ایڈیشن کی ضرورت پیش آئی اور اللہ نے بھیج دی۔ پھر قرآن مجید جو ہے ہر اہم بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، الکتاب کی تفصیل بیان کرتا ہے، یعنی جتنے عقائد، جتنی اہم باتیں اللہ نے انسانوں کے لیے لکھ رکھی ہیں عمل اور عقیدے کے اعتبار سے، ان سب کو قرآن تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہے، تاکہ انسان ان پر عمل کرے جن پر عمل کرنا ہے، اور ان چیزوں سے بچے جن سے بچنا ہے، تاکہ جنت کا مستحق قرار پا سکے، جنت حاصل کر سکے، اپنی منزل کو کامیابی سے پا سکے۔ اگر یہ انسان کی طرف سے تصنیف کردہ ہوتی تو ساری چیزوں کا احاطہ نہ کر سکتے۔ آپ دیکھیے، آپ نے ماسٹرز کیا ہوگا یا گریجویشن کیا ہوگا، تو اس میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ آپ کوئی ایک کتاب لیتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے نا اس وقت سلیبس تو ہوتا نہیں ہے ایف اے بی اے میں اور ایم اے میں، تو آپ فرض کریں اسلامیات پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک کتاب لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس میں کچھ سوال بہت اچھے ہیں اور کچھ سر پیر نہیں ہے، پھر آپ ایک اور کتاب لیتے ہیں، اس میں کچھ سوال اچھے ہوتے ہیں کچھ بیکار ہوتے ہیں، پھر آپ کو ایک اور لینی پڑتی ہے، تو ایک ایک سبجیکٹ کی 4 5 کتابیں خریدنی پڑتی ہیں، پھر جا کر آپ کو ایک کوالٹی مواد ملتا ہے، کوالٹی میٹر ملتا ہے پیپر کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ کچھ سوال 2 3 کتابوں سے تیار کرنے پڑتے ہیں، تبھی تو نوٹس بناتے ہیں، ہے نا ایسے؟ تو انسان کے کام میں کاملیت ہو ہی نہیں سکتی، ہر چیز وہ بیان کرنے ممکن ہی نہیں ہے، کتنی بھی کوشش کرے، کتنا بھی سر مارے، کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی، کیونکہ انسان کا دائرہ سوچ جو ہے وہ ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ شعور کی بھی ایک حد ہے نا انسان کی، اور انسان کے علم کی بھی حد ہے، کہیں اس کا علم دھوکا کھا جاتا ہے، کہیں اس کا ادراک دھوکا کھا جاتا ہے، کہیں اس کا شعور دھوکا کھا جاتا ہے، کہیں وہ بھول جاتا ہے، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کا کام کتنا بھی مکمل ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کے سارے پہلوؤں کو تفصیلاً بیان کرتا ہے۔ جب بھی قرآن یہ کہتا ہے نا کہ اس میں ہر بات کی تفصیل مراد ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اس میں سائنس کی تفصیل بھی موجود ہے، اس میں جو ہے وہ میتھ کے اصول بھی موجود ہیں۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ قرآن میں یہ دعویٰ ہے کہ جی ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، مگر قرآن تو اس پر اور چیزوں سے بحث ہی نہیں کرتا۔ جو کتاب جس موضوع پر ہوتی ہے اسی کی تفصیل بیان کرتی ہے نا۔ کبھی آپ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ میڈیکل کی کتاب میں انجینئرنگ کے اصول بھی موجود ہو، یا انجینئرنگ کی کتاب میں جو ہے وہ آرٹس کے اصول بھی موجود ہو؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات خلاف اصول ہے۔ جس چیز کی کتاب ہے اسی سے بحث کرے گی۔ تو قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت۔ اللہ نے خود کہا نا، سورہ بقرہ کے آغاز میں کہہ دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کے اصولوں سے بحث کرتی، سائنس ٹیکنالوجی سے بحث نہیں کرتی۔ وہ تو انسان اپنی کوششوں سے جان لے گا، وہی اس علم پر بحث کرتی ہے جو انسان کوششوں سے، کاوشوں سے نہیں جان سکتا۔ تو ہدایت کے اصول و مبادی جتنے بھی ہیں، اور ہدایت پانے کے لیے جو دلائل چاہیے، ہدایت پر عمل کرنے کے لیے جو حوصلہ چاہیے، جو عقل چاہیے، جو ہمت چاہیے، اور ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے جو مسائل پیش آئیں گے
ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں جس قسم کا شعور اور جس قسم کی دلیل چاہیے وہ سب قرآن میں موجود ہے. قرآن سب کا احاطہ کرتا ہے اور انہیں مختصراً بیان نہیں کرتا بلکہ مفصل بیان کرتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ. دلائل بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں، حل بھی موجود ہے، مسائل کا بھی ذکر ہے، ہر چیز موجود ہے. اور ان کمزوریوں میں جن میں ہم حق پر چلتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں ان کمزوریوں کا بھی ذکر ہے اور ان سے باہر آنے کا حل بھی موجود ہے. یعنی قرآن اپنے موضوع ہدایت پر ایک مفصل کتاب ہے. عقائد، اعمال، مسائل، ان کا حل سبھی کچھ بیان کر دیتا. تو یہ چیز بھی پوری زندگی کی بیس ہے. اور جب ہم عمل شروع کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے، ان مسائل کا حل بھی موجود ہے. تو قرآن ہدایت کے ضمن میں ہر ایک مسئلے کو ہینڈل کرنا کیا ہمیں بتاتا ہے طریقہ. تو یہ ایک مکمل جامع کتاب ہے. یہ جامعیت انسانی بس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے. ہم خود جب کوئی کام کرتے ہیں دین ہی کا، یعنی ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم بڑے جوش و خروش سے بتاتے ہیں. اور میرا مستقل تجربہ ہے، خواتین جب پڑھتی ہیں تو نئی چیز سیکھ رہی ہوتی ہے نا، تو ایک جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر. اب وہ خود سمجھنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ گھر والے آج ہی بدل جائیں. تو باوجود اس نصیحت کے کہ گھر جا کر اختلافی مسائل پر بات مت کریں، وہ گھر جا کر جوش و خروش سے بتاتی ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا، مردوں سے نہیں مانگنا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ شوہر یا والدین کہتے ہیں بیٹھ جاؤ گھر، تم وہابیوں کے ہتھے چڑھ گئی. انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اس فعل کا نتیجہ یہ نکلے گا، نہیں ہوتا. اور وہ کہتی بھی یہی ہے کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے ہمارے اتنے اچھے شوہر ایسا کر سکتے ہیں، ہمارے اتنے مہربان والدین ایسا کر سکتے ہیں. تو جب ہم اپنے اتنے قریبیوں کے بارے میں فورسی نہیں کر سکتے، پیشن گوئی نہیں کر سکتے، تو ہم پورے انسانیت کے عالم کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم یوں کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. یہ صرف وہ رب جانتا. تو لہٰذا وہ امکانات بھی بتا دیتا ہے اور ان کے حل بھی بتا دیتا ہے. تو یہ جامعیت خود یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن من جانب اللہ ہے. انسان کا ذہن اتنا جامع ادراک کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. لا ریبا، شک نہیں ہے فیہ، اس میں شک و شبے والی کوئی بات نہیں ہے. جتنی باتیں ہیں دلائل سے، شواہد سے ثابت ہے. قرآن کے جتنے اصول ہیں ان پر آپ غور کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ عقل کے عین مطابق ہے. سزائیں تک، لوگ کہتے ہیں نا ظالمانہ سزائیں ہیں، اور کئی سزائیں دنیا سے ختم بھی کر دی گئی. نہ صرف اسلام کی سزائیں، ویسے بھی جیسے سزائے موت ختم کر دی گئی کئی ممالک میں. تو کیا ہوا؟ قتل رکا، لوگ قتل پر دلیر ہو گئے. وہاں پر ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ ٹارگٹ کلنگ کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. یعنی 2008 میں ایک فرانسیسی ٹارگٹ کلر پکڑا گیا تھا اور اس نے 35 قتل کیے تھے. تو اس کی کیس ہسٹری جو ہے وہ اخبار میں چھپی تھی، جو میں دیکھ رہی تھی. اس بندے نے کرمنالوجی میں PhD کیا ہوا تھا. اندازہ کریں، اس نے کرمنالوجی میں PhD کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے ٹارگٹ کلنگ کو اپنا پیشہ بنایا اور وہ بڑے بڑے یعنی امیر لوگوں کا قتل وغیرہ کرتا تھا. نہیں، کرمنالوجی تو سبجیکٹ ہے اس لیے کہ پولیس والے پڑھیں، آپ یعنی کرائمز کے اگینسٹ کام کریں، مگر اس نے اسی سبجیکٹ کو پڑھا. اب دیکھیں نا، فزکس ایک سبجیکٹ ہے. اب آپ فزکس پڑھ کر چاہے کھاد بنائیں اور چیزیں بنائیں اور چاہے آپ بم بنائیں، ٹیکنالوجی تو ساری ہے اس کے اندر. تو کرمنالوجی جو ہے نا، اصل میں تو یہ ہے کہ کرائم کیسے ہوتے ہیں، انہیں روکا کیسے جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر PhD کے لیول پر بڑی ریسرچ ہوتی ہے، سب کچھ وہ ہے تو اس لیے کہ قانونی اداروں کے افراد پڑھیں اور قانون کو مضبوط کریں تاکہ مجرموں پر قابو پایا جا سکے. لیکن اس کا دماغ آپ یہ دیکھیں، یعنی میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ چونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوگا، میکسیمم قید میں ڈال دیں گے کچھ سال کی، عمر قید بھی ختم کر دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، جن میں فرانس جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے ان چیزوں میں کہ بھئی سزائے موت ختم کر دی، عمر قید ختم کر دی گئی، بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، اب ایک قاتل کو کیا خوف ہے؟ 5-6 سال کی سزا ہو جائے گی میکسیمم، تو کیا ہے؟ اور جیلیں بھی ان کی بڑی بہترین ہیں، لہٰذا کیا ہے 5-6 سال خالی ڈیٹینشن ہی ہے نا، قید ہی رہنا ہے.
تو اس بندے نے پی ایچ ڈی کی کرمنالوجی میں، اور اس کے بعد اس نے ایسے ایسے طریقوں سے قتل کیے جو لگتا ہے کہ جیسے کہانیاں ہوں، کسی نے افسانہ لکھا ہو. اس کی کچھ کیسوں کی تفصیل بھی تھی قتلوں کی. تو وہ یعنی 10 لاکھ روپے چارج کرتا تھا، کرنسی جو فرانس کی ہے، اور بڑے بڑے ٹارگٹس لیتا تھا، چھوٹے موٹے قتل نہیں کرتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں، جب آپ نے سزا اٹھا دی اور لوگوں کو پتا ہے کہ ہم پکڑے بھی گئے تو کیا ہوگا، چند سال کی سزا، نہ عمر قید نہ سزائے موت، تو نتیجہ یہ ہوا دیدہ دلیر ہو گئے. کیا ہوگا؟ کیا کچھ بھی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ نے قانون رکھا، اور یہ قانون صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں بھی ہے، توریت بھی اسی کو بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو انہیں رجم کیا جائے. بلکہ دلچسپ بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن نے اس اصول کو بیان ہی نہیں کیا. یہ توریت کا قانون ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو کیا اور اسے ہمارے لیے قانون بنا دیا. تو یہ جو قانون ہے بنیادی طور پر بائبل میں اترا، توریت میں اترا، آج بائبل کا حصہ ہے. انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو آج کیا ہے؟ کتنے ایسے مرد عورتیں ہو سکتے ہیں یورپ، امریکہ یا برطانیہ میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہیں؟ آلموسٹ ہر کسی کے باہر تعلقات ہیں. اگر پتہ چل بھی جاتا ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں، عدالت میں کیس بھی چلا جاتا ہے، تو جب عورت اور مرد دونوں کی رضامندی شامل ہے تو کوئی سزا نہیں ملتی. میکسیمم یہ ہے زیادہ سے زیادہ کہ شوہر یا بیوی جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، وہ اگر عدالت میں یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے مجھے چیٹ کیا ہے تو وہ جرمانہ کر دیتے ہیں، فائن کر دیتے ہیں کہ تم نے اسے رنج دیا ہے تو تم اس کو اتنا فائن پے کرو. تو پورا کا پورا معاشرہ خراب ہوا ہے نا. تو اللہ رب کریم بہترین حکمت رکھتے ہیں ہر چیز کے لیے. یہ دلائل ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ انسانوں پر اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو انسان خرابی کا، فتور کا شکار ہوں گے، فساد کا شکار ہوں گے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے اسلامی ممالک میں اسلامی قانون تو کہیں بھی نہیں ہے سوائے سعودیہ کے. لیکن خالی ایک سوچ ہے نا. ہم جانتے ہیں زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اسلامی قانون ہوتا تو ہمیں رجم کر دیا جاتا. حالانکہ ہم نے کیا، ہماری نسلوں نے کسی کو رجم ہوتے نہیں دیکھا. لیکن اس وجہ سے کہ اللہ کی نظر میں اتنا برا گناہ ہے، عورتیں سہتی ہیں، مرد سہتے ہیں، حرام کاری نہیں کرتے، ہے نا. یہاں تک کہ باہر جا کر بھی لڑکے رہتے ہیں اور حرام کاری میں ملوث نہیں ہوتے. پیارا دین ہے نا، لیکن اندر ہی اندر ہمارے یعنی کہ جیسے انڈیلا ہوا یہ چیزیں، یہ باتیں. بالکل اندر سے اللہ نے تقوی پیدا کیا ہے. تو یہ بات کہ اس سے صرف خوف آئے گا، اصلاح نہیں ہوگی. پہلی بات ہمیں تو خوف بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ رجم تو ہے ہی نہیں. پاکستان میں بھی آج برٹش لا چل رہا ہے. اگر کسی عورت پر یہ مقدمہ کیا جائے کہ جی اس نے مجھے چیٹ کیا ہے تو وہی قانون نافذ ہوگا جو امریکہ میں ہو رہا ہے کہ اگر عورت کی مرضی شامل ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. بھئی آزاد عورت ہے، اس کی مرضی جو کیا اس نے کیا، تم طلاق دے دو یا پیسے وغیرہ لے لو، یعنی اس نے تمہیں چیٹ کیا ہے تو فائن کے لیے، ڈیمیجز کے لیے کیس کر دو، دیٹس آل. لیکن ہمیں کون سی چیز روکتی ہے؟ اللہ کا خوف. حالانکہ ہمیں بخوبی پتا ہے سزا کسی کو نہیں ہونی، لیکن اللہ کی نظروں میں تو ہمارا یہ جرم وہی ہے نا، رجم والا. تو پھر اس سے پتا کیا چلا؟ فطرت کے اندر اسلام چینج لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے. اور یہی مقصود ہے ان ساری باتوں کے بیان کا. اور اللہ کریم نے اسی بات کو بتایا، بیان کرو، بتاؤ، سکھاؤ. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات دیکھیں کہ جن کی کتاب میں یہ حکم آج بھی تحریر ہے، توریت میں، وہ نہیں مانتے. اور بائبل، توریت اور انجیل اکٹھی ہو گئی تو لہٰذا عیسائی اور یہودیوں دونوں کی مشترکہ کتاب میں آ گیا یہ حکم. نہ یہودی اس سے متاثر ہو کر رکے اور نہ عیسائی. اور ہماری کتاب میں یہ حکم نہیں موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اس قانون کو ہمارے قانون کا حصہ بنایا. ہم پھر بھی اس کی پابندی کر رہے ہیں. الحمدللہ. یہ ہے اسلام کے اثرات، یہ ہے قرآن کی جامعیت. تو اللہ نے جتنے قوانین دیے ہیں وہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں. ہم اس چیز کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہذب اقوام یورپین اقوام مانی جاتی ہیں، ترقی یافتہ ہیں، امریکہ، برطانیہ. اور سب سے زیادہ جرائم کی شرح بھی انہیں ممالک میں. ٹھیک ہے، فیشن کا امام اس وقت کون ہے؟ پیرس، فرانس. تو کیا ہے؟ سب سے زیادہ جرائم بھی وہیں پر ہے. بڑائی کا گھر ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دنیا میں سب سے
لو کرائم ریٹ سعودیہ میں ہے، ہر قسم کے جرائم نہ ہونے کے برابر، سب سے پرامن جگہ ہے آج بھی، دینی قوانین کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ آج امریکہ بھی نہ کوئی اسلام قبول کرے، خالی اسلام کے قوانین نافذ کر دے نا، تو قوانین کے نفاذ کی وجہ سے امن انہیں بھی مل جائے۔ تو اسلام نے، قرآن نے جتنے بھی اصول بیان کیے ہیں، خواہ وہ قوانین ہیں، خواہ وہ اخلاقی اصول ہیں، خواہ وہ معاشرتی قوانین ہیں، خواہ وہ معاشی قوانین ہیں، جب ہم ان کو لاگو کریں گے، جتنا لاگو کریں گے ہمیں اتنا فائدہ ہوگا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹل ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا سود برکت نہیں دیتا، سود میں اضافہ نہیں ہے۔ دیکھیں سود میں اضافہ نہیں، پوری دنیا رو رہی ہے، ہم بھی رو رہے ہیں، اضافہ ہے ہی نہیں سود میں۔ اور اللہ کہتے ہیں صدقات میں اضافہ ہے، برکت۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، نہیں پورا قانون نافذ کر سکتی حکومت، میں سمجھتی ہوں بہت سارے مسائل ہیں، خالی زکوٰۃ کا سسٹم بنا لینا تو آپ دیکھیں پاکستان کے مسائل چند سالوں میں حل ہو جائیں گے، میں گارنٹی دیتی ہوں۔ تو جتنا بھی قانون نافذ کریں گے اتنا قانون فائدہ دے گا، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر اصول اپنی جگہ پر طے شدہ مسلمہ قاعدہ ہے۔ جیسے نیوٹن کے قوانین حرکت ہے نا، طے شدہ ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتے، وہ فزیکل لاز ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ کا بنایا ہوا سپریم لا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا۔ تو لا ریب فی، اس میں کوئی بات مشکوک نہیں ہے، ثابت شدہ ہے، عقل سے، عمل سے، نقل سے، ہر طرح سے ثابت شدہ۔ من رب العالمین، اور اتارا ہے سے رب العالمین نے۔ کوئی دوسری قوت نہیں ہے جس نے اس کو اتارا ہو، کوئی جن نہیں ہے، کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ جنات جو لپٹتے ہیں کسی کو، چمٹتے ہیں کسی کو، تو وہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت انہوں نے حق دینی ہے، جس بیچارے پر حاوی ہوتے ہیں اسی کو پاگل کر دیتے ہیں، صرف پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو اس بیچارے کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس پر وہ مسلط ہوتے ہیں، وہ فزیکلی بھی بیمار ہو جاتا ہے اور مینٹلی بھی رفتہ رفتہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسا قانون ہدایت لا کر سامنے رکھیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رہ گیا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام یہاں ڈسکس ہو رہا ہے کہ خود بنا کر پیش کرتے ہیں، جو بندہ اپنی بڑائی چاہ رہا ہو وہ تو پھر اپنی ذات پر کتاب لکھے گا نا، وہ اللہ کی بڑائی پر تھوڑی کتاب لکھے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ ایسے قوانین بنائے گا جو اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، جس کا فائدہ ان کو جاتا ہے۔ وہ ایسے قوانین تھوڑی بنائے گا جس کا فائدہ انسانوں کو جائے، سارے انسانوں کو جائے۔ وہ کیوں ایسے قوانین بنائے گا؟ جیسے دیکھیں بادشاہی نظام میں بادشاہ مرکز ہوا کرتا تھا، اب نام نہاد جمہوریت آ گئی ہے، مگر اختیار پھر بھی چند افراد کے ہاتھوں میں۔ پہلے ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اب چند افراد کے ہاتھوں میں۔ وہ چند افراد جو فیصلہ کرتے ہیں پوری دنیا کی کابینہ میں۔ آپ دیکھیے جس وقت عراق پر حملہ کیا ہے امریکہ نے، پوری امریکی عوام خلاف تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کتنے بڑے بڑے انہوں نے احتجاجی جو ہے وہ ریلیاں نکالی تھی، اور یعنی سڑکیں بلاک کر کر کے انہوں نے جو ہے احتجاج کیا تھا۔ انتہائی کوشش کی تھی عوام نے کہ عراق پر حملہ نہ ہو، مگر ہوا حملہ۔ چند لوگوں نے بیٹھ کر کیبنٹ میں حملہ فیصلہ کیا اور حملہ کر دیا۔ ایسے ہی ہے ہمارے ہاں بھی جو بھی قوانین بنتے ہیں پوری دنیا میں بنتے ہیں، چند افراد بیٹھتے ہیں، جو فیصلہ ان کا ہوتا ہے کر لیتے ہیں۔ تو جو قانون سازی ہوتی ہے انہی کی طرف ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں ایک حکومت آتی ہے NRO جو ہے پاس کرتی ہے، ایک حکومت آتی ہے وہ 13ویں شک پاس کرتی ہے۔ جو چیز ان کے حق میں ہے وہ اس کو اپنی لیے بناتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی چیز بنتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی نیا لوپ ہول یہ تراشتے رہتے ہیں اپنے لیے، فرار کے راستے، چور راستے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی نہ ہوتے، دنیا پرست انسان ہوتے، تو آپ کی پیش کردہ کتاب میں کبھی بھی سارے انسانوں کی فلاح کے اصول نہ ہوتے، بلکہ کچھ ایسا چکر ہوتا کہ آپ اور آپ کے خاندان کا بھلا ہوتا۔ جیسے قریش اس وقت کعبہ کے متولی تھے، تو آپ دیکھیے انہوں نے ایسے قوانین بنا رکھے تھے جن سے ان کی کمائیاں ہوتی تھی، ان کو لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھا۔ تو آپ بھی پھر ایسا ہی کرتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے جو کتاب پیش کی وہ تو پوری انسانیت کی خیر خواہی کرتی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس رب کی طرف سے آئی جو سب کا رب ہے، صرف قریش کا رب نہیں۔ تو یہ رب العالمین کی طرف سے آئی۔ یہ ساری گواہیاں خود قرآن میں موجود ہیں۔
ام یا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہو اس نے گھڑ لیا اس کو، افطرا اس نے گھڑ لیا ہو اس کتاب کو، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اس کتاب کو۔ اب اسی موضوع پر ساری بحث کر لی اوپر والی آیت میں، اب دوبارہ ان کا قول دہرایا گیا۔ ام یقولون افتراہ، اچھا اس ساری دلیل کو سننے کے بعد بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے؟ قل تو ان سے کہیے فَأْتُو پس لے آؤ، فا حرف ہے ہٹا دیں گے تو آتو ہے عطا یاتو سے، بِسُورَتٍ کوئی ایک صورت، مثلہ اس جیسی، وَدْعُوا اور بلاؤ، دعا سے ہے پکار، وَدْعُوا پکارو، من جس کو استطاعتم تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، استطاعت کا لفظ اردو میں عام آپ استعمال کرتے ہیں طاقت رکھنا، اللہ کے سوا، ان اگر کون تم ہو صادقین سچے، اگر اب بھی ان کا دعویٰ یہی ہے کہ اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اس کتاب جیسی ایک صورت لے آؤ، اور تم اس مقصد میں مدد کرنے کے لیے جس کو بلانے کی صلاحیت رکھتے ہو بلا لو سوائے اللہ کے، اگر تم سچے ہو تو کر دکھاؤ۔ یاد ہے بقرہ میں بھی اللہ نے کہا تھا من دون اللہ ان کنتم صادقین فَإِلَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہی بات یہاں بھی کہی گئی۔ اللہ نے کہا اچھا اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے لکھی ہے اور اتنی اہم دلیل کے بعد بھی یہی کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ان سے کہو میں ایک شخص ہو کر ایسی پوری کتاب لکھ سکتا ہوں، تو تم تو بہت سارے ہو، تم میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، اور مزید اجازت ہے پوری دنیا میں سے جس کو چاہے بلا لو، یہود کو بلا لو، عیسائیوں کو بلا لو، جس عالم کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، اللہ کے سوا جنوں انس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اور اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک صورت، تو پتہ لگ جائے گا کہ تم لوگ سچے ہو، یہ کتاب گڑھی گئی ہے۔ اب یہ دعویٰ جو ہے نا بڑا اہم تھا، یہ میں نے سورہ بقرہ میں بھی عرض کیا تھا، یہ ایک حقیقی دعویٰ تھا، بہت آسان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خاتمہ کر دینا، کیونکہ آپ کی دعوت کی بنیاد قرآن پہ تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی بنیاد قرآن پر تھی، تو اگر قرآن فیک ثابت ہو جاتا، جعلی ثابت ہو جاتا، تو پھر دعوت ختم ہو جاتی۔ لہٰذا ان کے لیے بہت آسان تھا کہ ایک سورت قرآن کے برابر کی لے آتے اور کہتے کہ دیکھو اس کی تحریر ہے یہ کتاب، معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن انہیں بخوبی پتا تھا کہ اس لیول کی تحریر پیش کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے، اس کی ورس جو ہے، آیت جو ہے، جملہ قرآن کا، تو یہ یعنی ٹیکنیکلی شعر کا مصرع ہے یا لائن ہے، جملہ ہے، آج تک ہم یہ بھی ڈیفائن نہیں کر سکے، سارے انسان مل کر۔ قرآن پر بڑی ریسرچ ہوئی، اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی، اعتراض بھی کرنے کی کوشش کی، بڑا کچھ ہوا، لیکن آج تک یہ نثر ہے یا شعر ہے یہ بھی ڈیفائن نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کی واحد تحریر ہے، آج تک اس جیسی کوئی تحریر دنیا میں نہیں آ سکی۔ دوسری کتابوں میں اس طرح کی نہیں، ان کا اصل ٹیکسٹ ہی نہیں ملتا، دوسری کتابوں میں تحریر اسی طرح کی تھی، پتہ نہیں، لیکن وہ بھی یقیناً غیر معمولی ہوگی کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کا ٹیکسٹ تو پہنچا ہی نہیں ہے، باقی کتابیں تو بالکل ہی غائب ہو گئی، اور جو توریت اور انجیل ہم تک پہنچی ہیں وہ اپنی اصل زبان میں بھی نہیں پہنچی، وہ تو ان کے ترجمے ہیں، یعنی توریت ہمارے پاس یونانی زبان میں پہنچی، یعنی انسانوں کے پاس آج جو نسخے جن سے ترجمے کیے جاتے ہیں اور سارا کچھ کیا جاتا ہے، اصل اسکرپٹ جو موجود تھا ان کو اکٹھا کرتے وقت وہ یونانی تھا، گریک، حالانکہ زبان توریت کی عبرانی ہے، تو وہ تو اصل ٹیکسٹ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں،
قرآن کے ترجمے میں وہ اثر آ ہی نہیں سکتا جو اس کے اصل ٹیکسٹ میں ہے نا. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. اقبال کے شعر کی آپ تشریح کر کے بتاتے ہیں یا کسی کو آپ اس کو عام فہم انداز میں بتاتے ہیں تو وہ سارا اثر ختم ہو جاتا ہے جو شعر میں ہوتا ہے. وہ لذت تو شعر میں ہے، حالانکہ آپ تشریح بھی اردو میں کر رہے ہیں. تو جو ترجمہ ہے وہ اصل رنگ تو لا ہی نہیں سکتا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے توریت اور انجیل کے کچھ احکام ہم تک ضرور پہنچے ہیں، لیکن توریت اور انجیل کی زبان تو ہم تک پہنچی نہیں. ہیبرو عبرانی زبان تو ختم کر دی ان لوگوں نے، زبان کی بھی حفاظت نہیں کی. تو نہ اصل کتاب پہنچی، نہ اس کی ایک بھی آیت اصل شکل میں پہنچی. لیکن یقیناً وہ بھی غیر معمولی تھی، ان کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا. تو قرآن مجید اپنے اصل شکل میں، اصل ٹیکسٹ میں ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اور قیامت تک رہے گی. تو اس کتاب میں جو معیار ہے، گفتگو کے جو جملے ہیں، جو لائن ہے، آج تک ہم اسے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے اہل علم مل کر کہ اس کو نثر کہا جائے یا نظم کہا جائے. نہیں پہنچ سکے اس بات تک. یعنی یہ انسانی علم کے دائرے سے اس حد تک بلند ہے، یہ اس کے کمال کا عالم ہے. اور پھر صرف زبان کی بات نہیں ہے، اگرچہ قرآن کا زبان کا انداز بھی ایک معجزہ ہے، لیکن اس کے مضامین بھی اتنے گہرے ہیں اور دوسری طرف عام فہم ہے. یعنی بیک وقت عام فہم بھی ہے اور ان کے اندر بہت تفصیل بھی ہے. اسے کہتے ہیں سہل ممتنع، ایسا شعر ہونا، ایسی بات ہونا جو بہت آسان ہو مگر اس کے اندر گہری تفصیل ہو. جیسے غالب کا شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. سب کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن تشریح کرنے بیٹھے نا تو بہت مشکل ہے. مشکل شعروں کی تشریح آسان ہوتی ہے، لیکن آسان شعر کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں سہل ممتنع، آسان چیز مگر لامحدود معنی رکھنے والی. ٹھیک ہے. قرآن کا اعجاز جو ہے وہ معنویت کا بھی ہے. عام فہم بات ہے، ایک چرواہا بھی سنتا ہے تو سمجھ آتی ہے اس کو، اور ایک ڈاکٹر آف سم سبجیکٹ بھی سنتا ہے تو سمجھ آتی ہے اس کو. مگر جب اس کو بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا تو اتنے پہلو ہیں ہر مثال کے، ہر بات کے، ہر دلیل کے، کہ ایک ہی آیت آپ 10 استادوں سے پڑھتے ہیں تو اس کے 10 پہلو بیان کرتے ہیں، پھر بھی اس کے اور پہلو موجود ہیں. وہ اقبال کہتے ہیں نا دل کے بارے میں، ہیں ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور، سینے میں ہیرا کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں. تو دل کی طرح قرآن کے بھی بے شمار پہلو. تو اس کی معنویت جو ہے قرآن کی وہ بھی غیر معمولی ہے. دنیا کی کسی کتاب میں یہ خوبی نہیں آ سکتی، کسی انسانی کلام میں یہ خوبی نہیں آ سکتی. کتنے رنگ ہوگے، آخر کار بات مکمل ہو جائے گی. کتنی بھی ڈیپتھ ہو، آخر کار آپ اسے پا لیں گے، کیونکہ وہ ڈیپتھ انسانی ذہن کی ہے. مگر یہ اللہ کریم کے کلام کی ڈیپتھ ہے، اسے کوئی نہیں پا سکتا. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ قیامت تک قرآن کے نئے نئے معنی سامنے آتے رہیں گے، اور پھر بھی کوئی قرآن کے مکمل مفہوم کو نہیں پا سکے. قیامت تک نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، نئے نئے مفہوم. ہر عہد کے حساب سے کچھ نئے فراست جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، کچھ نیا شعور جو ہے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک ہدایت کی کتاب ہے. تو اللہ نے یہی بات ان کے سامنے رکھی. ایسی انداز بیان اور ایسی معنویت کا کلام اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ اور ثابت کر دو کہ اس کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جھگڑا ہی چک جائے گا. لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے. بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بما، ساتھ اس کے جو، لم نہیں، یحیطو، احاطہ کیا انہوں نے، بعلمہ، اس کے علم کا، ولما، حالانکہ نہیں، یاتیہم، آئی ان کے پاس، تاویلہ، اس کی تعویل، اس کا مال، اس کا انجام. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا بغیر اس کے کہ انہوں نے اس کے علم کا احاطہ کیا ہو یا ان کے پاس
کوئی تعویل، کوئی انجام، کوئی مال آیا. یعنی انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا بغیر اس کے علم کو جانچے پرکھے ہوئے اور بغیر اس کی باتوں کا نتیجہ دیکھے ہوئے. کسی بھی چیز کے جھٹلانے کی دو ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہو کہ بھئی یہ بات جھوٹ ہے، یعنی آپ کے پاس دلیل موجود ہو، ثبوت موجود ہو، یہ جھوٹ بول رہا ہے. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ جا کر تحقیق کر لیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور جب تحقیق سے جھوٹا ثابت ہو جائے تو آپ کہیں بھئی یہ جھوٹا ہے. اب یہاں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی اس بات کے لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں تھی، بس ایک انکار تھا، ایک ضد والا انکار تھا. اور جا کر تحقیق کرنا بھی ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا، ہے نا. یہ جا کر تحقیق بھی نہیں کر سکتے تھے. کسی نے جا کر جھانک کر نہیں دیکھا پردہ غیب کے پیچھے کہ اللہ ایک ہے کہ ڈھیر سارے ہیں. تو ان کے پاس انکار کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی. اب جہاں بات کا ثبوت بھی موجود نہیں ہے، فزیکل ثبوت، عقلی ثبوت کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی اس کو تحقیق کیا جا سکتا ہے، وہاں بات کو کیسے سمجھا جائے گا؟ شواہد پر غور و فکر کر کے. جیسے فرض کریں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور بھاگ گیا، اب وہاں نہ قاتل موجود ہے، نہ کوئی عینی گواہ موجود ہے، کسی بھی طرح تحقیق نہیں ہو سکتی. تو پھر کیسے تحقیق کرتے ہیں؟ جو شواہد ہیں، جو کرائم سین ہے، اس کو اچھی طرح انویسٹیگیٹ کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، اور آخر کار مجرم پکڑا ہی جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے جو بیانات کتاب میں پیش کیے، ان کو جھٹلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم عالم غیب میں جا کر تحقیق کر کے آ جائیں. تو پھر ایک ہی پیمانہ باقی بچتا ہے، عقل اور علم کا. جن باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے ان پر غور و فکر کر کے دیکھیں. اللہ نے عقلی دلائل پیش کیے ہیں، اللہ نے کائناتی دلائل پیش کیے ہیں، اللہ نے فطری دلائل پیش کیے ہیں. ان دلائل پر غور کر کے دیکھو. پہلے غور و فکر کرو، پھر اپناؤ یا جھٹلاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے ان بتائی ہوئی دلیلوں پر اگر غور و فکر کریں گے تو یقینی طور پر ہم جان لیں گے کہ جو اللہ نے بتایا وہی سچ ہے. انسان کی عقل، انسان کا علم، انسان کا صدیوں کا تجربہ ان ساری باتوں کو صحیح ثابت کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، زندگی کا مقصد ہے، اور تھوڑے سے غور و فکر سے انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. نہ ان کے پاس علم ہے، نہ کسی نے مر کر جا کر چیک کر کے واپس آ کر بتایا ہے. تعویل نہیں دیکھی، مطلب کہ یہ انجام ان میں سے کسی نے تجربہ تو نہیں نہ کیا کہ انکار کرنے کے بعد مرے تو پھر سزا نہیں ملی، یا نیکی کر کے مرے اور جزا نہیں ملی. کسی نے ایکسپیرینس تو نہیں کیا، آ کر بتایا تو نہیں ان کو. تو نہ ان کے پاس کوئی ایسی خبر آئی ہے، کسی طرح سے پتہ نہیں ہے، اور انہوں نے غور و فکر بھی نہیں کیا جو اصل راستہ ہے جاننے کا. کیونکہ ایمان تو معاملہ ہی بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہی تو مطلوب ہے. تو پھر جو چیز نظر میں نہیں ہے اس کو جانچنے کے لیے ثبوت، شواہد پرکھنے پڑتے ہیں، اور یہ کام ہے عقل اور علم کا، اور عقل اور علم کو یہ قبول نہیں کر رہے. تو پھر ان کی تکذیب کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے میں وہی مثال پھر پیش کروں گی کہ اگر کسی کا بچہ مجرم ثابت ہو رہا ہو، پولیس کے ہاتھ میں ثبوت ہو، تو تب بھی ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. ہوتا ہے نا، حالانکہ سارے ثبوت ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مجرم ہوتا بھی ہے. تو یہ جو تکذیب ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عدالت نہیں مانتی. بالکل اسی طریقے سے شواہد کو جانچے بغیر، سمجھے بغیر انکار کرتے رہنے کو اللہ کریم کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انکار عادتاً کرنے کی جو ہے نا وہ رٹ ڈالی ہوئی ہے. اس رٹے کا کوئی فائدہ نہیں. کذالک، اسی طرح، کذبا، جھٹلا دیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. اسی طرح کا انکار ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا. یعنی جو پہلے لوگ انکار کرتے رہے، وہ قوم فرعون رہی، وہ قوم نمرود رہی، وہ کوئی بھی لوگ رہے، ان لوگوں نے اس بنا پر انکار نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی
یعنی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے یا پہلے والے کسی نبی کی قوم نے ان کو بیٹھ کر کتاب لکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ساری عمر یہ پیپر کا ایک ٹکڑا برآمد نہیں کر سکے، ورنہ تو معاملہ ہی کلیئر ہو جاتا کہ دیکھو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ جن سے یہ دلیلیں نوٹ کر کر کے لاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا پڑھاتی ہوں تو آپ دیکھیں میرے گھر میں کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ جہاں جائیں کتابیں جگہ کم ہو جاتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا علم پیش کر رہے تھے، گھر میں کاغذ کا ایک ٹکڑا گھر میں کبھی نہیں ملا، ایک قلم نہیں ملا گھر میں، ورنہ کفار کے لیے تو بڑا آسان تھا، سب کے سامنے نکال کے رکھ دیتے، یہ دیکھو یہ ہے اس کا سرمایہ علم اور یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو یہی بات کہ پہلی امتوں نے بھی انکار جب کیا تو اس دلیل کی بنا پر نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کو معاذ اللہ کتاب تحریر کرتے اور ان کو بیوقوف بناتے پکڑ لیا تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، نہ ہی ان میں سے کسی نے جا کر تحقیق کر لی تھی کسی طریقے سے۔ ان کا انکار کا سبب بھی یہی تھا کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، سنجیدگی کے ساتھ شواہد کو قبول نہیں کیا اور بغیر سوچے بغیر سمجھے محض ضد کی وجہ سے انکار کیا۔